बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ग्रैंड अलायंस की तश्कील में आखिर क्या मसाइल हैं। तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने वाले अकाउंट से एक बार फिर क्यों रियासत मुखालिफ मुहिम चलाई जा रही है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम हुकूमती चैलेंजेस पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि तहरीक इंसाफ की एहतजाजी मुहिम हुकूमती मौशी प्लान्स की राह में किस तरह रुकावट बनती है। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अमेरिका यूरोप ताल्लुकात क्यों सर्दमोहरी का शिकार है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत अपने कमजोर तरीन वक्त से गुजर रही है। तमाम उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं। ना सिविल नाफरमानी की मुहिम कामयाब हो सकी और ना ही ट्रंप अपनी मसरूफियत से बानी तहरीक इंसाफ के लिए वक्त निकाल सके। एहतजाजी मुहिम भी चलाकर देख ली, कुछ हासिल ना हो सका। ना बानी तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया अकाउंट कारगर साबित हो सका और ना अफवाज पाकिस्तान के सरबरा जनरल आसिम मुनीर को लिखे गए खुतूत किसी काम आ सके। पार्टी आज तकसीम भी है और पार्टी के कानूनी मसाइल में इजाफा भी हो रहा है। ईद के बाद अपोजिशन जमातों की मदद से एहतजाजी मुहिम की कोशिश भी सूदमंद साबित होती दिखाई नहीं दे रही। मालूम होता है कि पार्टी के कायदीन अपनी आपसी तकसीम की बदौलत अपोजिशन जमातों को भी इकट्ठा करने में नाकाम हो रहे हैं। अपोजिशन ग्रैंड अलायंस का ख्वाब ताबीर से बहुत दूर लगता है। बानी तहरीक इंसाफ के हिदायत के बाद साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने अपोजिशन ग्रैंड अलायंस के क़याम के लिए कोशिशें तेज़ की और पार्टी की कोशिश थी कि अपोजिशन जमातों बिलखुसूस जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान और जमात इस्लामी को ऑन बोर्ड लिया जा सके। कोशिश थी कि हुकूमत के साथ इस्टेब्लिशमेंट को भी दबाव में लाया जा सके ताकि अपने सियासी मकासद हासिल हों, लेकिन पार्टी क़यादत एक बार फिर बानी तहरीक इंसाफ की उम्मीदों पर पूरा उतरने में कामयाब नहीं हो सकी। बावसूख मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान जल्द तवील गैर मुल्की दौरे पर रवाना होने वाले हैं, जिसकी वजह से ग्रैंड अलायंस मुकम्मल तौर पर खटाई में पड़ सकता है। जहां तक मौलाना को राम करने की कोशिशों की बात की जाए तो मौलाना तहरीक इंसाफ से खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में अपने सियासी हिस्से का मुतालबा कर रहे हैं, क्योंकि मौलाना का मानना है कि उनकी जमात को धांधली से हराया गया था और उनकी नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दिलवाई गई थी। तहरीक इंसाफ के लिए मौलाना की शराइत पर पूरा उतरना मुश्किल फैसला है। दूसरी जानिब जमात इस्लामी ने ग्रैंड अलायंस में शमूलियत से इनकार कर दिया है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना है कि अभी ये भी मालूम नहीं कि ग्रैंड अलायंस बन रहा है या नहीं। तहरीक इंसाफ की तब्दील होती सियासी हिकमत अमली पर अगर बात की जाए तो बानी तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट की बजाय तहरीक से वाबस्ता सोशल मीडिया अकाउंट से एक बार फिर रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ मुहिम तेज हो चुकी है और एक बार फिर फासले कम होने की बजाय बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। टकराव से मामलात हल की तरफ नहीं जाएंगे। इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबरा साहबजादा हामिद रजा। साहबजादा हामिद रजा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो बताइएगा कि जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने की ख्वाहिश है या जिसका ऐलान खुद खान साहब कर चुके हैं कि ईद के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का, क्या वजह है कि ये प्लान अभी तक एग्जीक्यूट होता नज़र नहीं आ रहा है हमें? आपके साथ जो बड़ी अपोजिशन की जमातें हैं वो ही कायल नहीं हैं। लियाकत बलोच साहब इनकार कर चुके हैं। मौलाना साहब जो हैं वो एक तवील अरसे के लिए मुल्क से बाहर जा रहे हैं। तो क्यों ये इम्प्लीमेंटेशन में रुकावट क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, रुकावटें तो बहरहाल थीं, चूंकि बहुत सारी पार्टियों के आपस में मसाइल थे, इख्तिलाफ राय था आपस में। लेकिन जहाँ तक JUIF का ताल्लुक है, हमारा एक प्रोग्राम हो रहा है इस्लामाबाद के अंदर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और शाहिद खाकान अब्बासी साहब की मुश्तरका मेज़बानी के अंदर, और उसके अंदर JUIF शमूलियत इख्तियार करेगी। दूसरी चीज ये है कि के हवाला से और सिंध की कुछ पार्टीज के हवाला से आज अब से थोड़ी देर के बाद एक डेलीगेशन रवाना हो रहा है कराची। मैं खुद उसका हिस्सा हूँ। महमूद खान अचकज़ई साहब उसका हिस्सा हैं, सलमान अकरम राजा साहब उसका हिस्सा हैं, असद कैसर साहब उसका हिस्सा हैं, अख्तर जान मैंगल साहब की पार्टी के साथी उसका हिस्सा हैं। तो तमाम लोग जा रहे हैं इंशाल्लाह पीर साहब पगाड़ा और सिंध की पार्टीज के साथ अगले 3 दिन के अंदर हम कुछ ना कुछ चीजें तय करने में कामयाब हो जाएंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम
سے پہلے ایک پراپر فارمیشن کمپلیٹ کر لیں گے جی. اچھا، لیکن آپ نے کہا کہ وہ ایک پروگرام ہو رہا ہے، اس میں ایک ایونٹ ہونا، ایک کانفرنس ہونا یا ایک جگہ پر جلسہ ہونا، obviously that's different. جب آپ ایک ملک گیر تحریک چلانے کی بات کرتے ہیں تو that means اسٹریٹ پاور دکھانی پڑتی ہے تمام سیاسی جماعتوں کو مل کے. وہ جو گرینڈ الائنس آپ لوگ بنا رہے ہیں، اب وہ ظاہر ہے مولانا صاحب کے پاس ہے، وہ جماعت اسلامی کے پاس ہے، لیکن یہاں پہ مسئلہ مولانا صاحب کا یہ آ رہا ہے کہ وہ جو مطالبہ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے KPK کے اندر جنوبی اضلاع جہاں وہ سمجھتے ہیں ان کو دھاندلی سے ہرایا گیا، پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے، کیا پاکستان تحریک انصاف اپنے اس سیاسی حصے سے بھی دستبردار ہونے کو تیار ہے مولانا صاحب کو شامل کرنے کے لیے؟ اچھا دیکھیے، اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی. KPK کے الیکشنز اور پورے پاکستان کے الیکشن سے مولانا نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ یہ مینج الیکشن تھے، وہ ان کی جماعت کا نقطہ نظر ہے، لیکن KPK کے اندر کسی اسپیسیفک ایریا سے ریلیٹڈ انہوں نے بات نہیں کی. اور میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے 2 رکنی کمیٹی بنی تھی جس کے اندر سینیٹر کامران مرزا صاحب JUIF کی طرف سے تھے اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تھے. ان کے درمیان آپس میں میٹنگ بھی ہو گئی، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ حل بھی ہوئی ہیں. اور میری گزشتہ روز ہی جب اسد کیسر صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتلایا کہ چیزیں پازیٹیو سمت کے اندر آگے جا رہی ہیں. بہت ساری چیزیں جو بھی ہم فوراً ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے، لیکن یہ اس چیز سے ہٹ کے میں ایک بات آپ سے کہہ دیتا ہوں کہ جو ہمارے CM علی امین گنڈاپور صاحب، وہ ڈے فرسٹ سے بہت کلیئر تھے. میری چند روز پہلے بھی ان کے ساتھ بات ہوئی، ہم اکٹھے تھے ایک پروگرام کے اندر، تو انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ اگر کسی کو KPK کے الیکشنز کے اندر کوئی تحفظات ہیں تو ہم حلقے کا الیکشن جو ہے کھولنے کے لیے تیار ہیں، ریکاؤنٹنگ کے لیے تیار ہیں. You just have to name the constituency number. We are ready for. تو یہ ایک اپروچ ہے جو ہمارے CM کی طرف سے ہے، جو کہ پیور ڈیموکریٹک اپروچ ہے. لیکن ظاہر یہ مذاکرات کا حصہ نہیں. مولانا نے اس حوالے سے ہمارے ساتھ JUIF نے ایز اف ناؤ ابھی تک کو بات نہیں کی، اور اگر ہوتی بھی ہے تو آپ نے کہا کہ وہ اس پہ CM کو اعتراض نہیں ہے دوبارہ وہاں پہ حلقے کھلوانے پہ یا دیگر معاملات میں. لیکن آپ لوگ حامد رضا صاحب ظاہر ہے اوبویسلی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، دیگر جماعتوں کو شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کیا آپ کی نظر میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر کی جو لڑائی ہے، جو محاذ کھلے ہوئے ہیں، جنید اکبر ورسز علی امین گنڈاپور نظر آتے ہیں، کبھی وہ شیر افضل مروت ورسز سلمان اکرم راجہ ہیں، کبھی فواد چودھری اور شعیب شاہین کا معاملہ آ جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں پارٹی کو مزید منقسم کر رہی ہیں اور یہ بھی ایک رکاوٹ بنتی ہے کہ دیگر جماعتیں سوچتی ہیں کہ پارٹی کے تو اپنے اندر اتنی لڑائی ہے؟ اچھا دیکھیے، اس میں بطور اتحادی میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ آپسی لڑائی کا امپیکٹ تو آتا ہے، لیکن اس حوالے سے جو سچویشن ہے وہ ٹوٹلی چینج ہے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو تمام کارکنان ہیں ان کے لیے سینٹر آف گریوٹی عمران خان صاحب کی ذات ہے، اور عمران خان صاحب کے اوپر پارٹی کے اندر، پارٹی کے عہدیداران کے اندر، پارٹی کے کارکنان کے اندر ایک یکسوئی پائی جاتی ہے. کوئی اختلاف رائے نہیں ہے، کوئی نقطہ نظر کا اختلاف بھی نہیں ہے. باقی ظاہر ہے اختلافات ایک ڈیموکریٹک پارٹی میں ہوتی ہیں. دنیا کی 7ویں بڑی ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹی ہے، تو اس کے اندر آپ تمام لوگ ایک سیم پوائنٹ آف ویو کے ساتھ تو نہیں چل سکتے. لیکن بڑی حد وہ معاملات جو ہیں ان دا لاسٹ ویک اور سو وہ سیٹل ہو گئے ہیں، اور کچھ نشستیں پاکستان تحریک انصاف کے جو بزرگ اراکین ہیں یا جو لیڈرشپ ہے ان کے درمیان بھی ہوئی ہیں، اور جس جگہ پر کوئی ایشو تھا وہاں پر ہر فریق سے بات کی گئی ہے. تو انشاءاللہ ان دا کمنگ ڈیز آپ دیکھیں گے کہ چیزیں سیٹل ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو جماعت کے کیسز ہیں، جو قانونی معاملات ہیں، وہ مزید الجھتے چلے جا رہے ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ ان میں اضافہ ہو رہا ہے تو وہ غلط نہیں ہوگا. آج بھی انفیکٹ پاکستان تحریک انصاف کے وفد کی جو چیف جسٹس سے ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد پریس کانفرنس میں لگ نہیں رہا ہے ایسا کہ ان کو کہیں سے بھی کوئی اچھی خبر آنے کے چانسز ہیں، یا اپنی اس ملاقات کے بعد انہوں نے کہیں سے بھی ایسا کوئی اندیا نہیں سامنے دیا ہے. جی بالکل، پاکستان میں عدلیہ کا جو حال آپ کے سامنے ہو چکا ہے وہ اظہر من الشمس ہے. اس کو کسی سے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ کسی کے ساتھ آرگومنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح عدلیہ جیسے ادارے کا کھلواڑ کیا گیا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے پاکستان کے اندر. لیکن دیکھیں یہی ڈیفرنس ہے
ایک لا بائنڈنگ سٹیزن کے درمیان اور ایک ہارڈ کور ملیٹنٹ کے درمیان، کہ تمام تر تحفظات ہونے کے باوجود، تمام تر ریزرویشنز ہونے کے باوجود، بینگ اے لا بائنڈنگ سٹیزن، ہم عدالتوں کا رخ کرتے رہیں گے، ہم عدالتوں کو آئینہ دکھاتے رہیں گے، ہم اس امید کے اوپر وہاں پر جائیں گے کہ ہمیں وہاں سے انصاف ملے گا۔ دوسری اپروچ جو ہے پھر وہ ظاہر ہے وہ ایک ملیٹنٹ کی ہوتی ہے، جو اپنی مرضی کا فیصلہ اگر نہیں آتا تو پھر اس کے اوپر اسلحہ اٹھاتا ہے، انتہا پسند کرتا ہے، وہ ہماری اپروچ نہیں ہے۔ اب دیکھیے آج سے چند روز پہلے عمران خان صاحب کا بیان آیا اور بہت کیٹیگوریکلی آیا کہ میں انہی عدالتوں سے آپ کو انصاف لے کے دکھاؤں گا۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک آدمی جس کی بہت سیریس ریزرویشنز ہیں، پوری دنیا کے سامنے ہے کہ انہیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے، لیکن وہ اتنا بڑا ایک جمہوری ڈیموکریٹک لا بائنڈنگ سٹیزن ہے کہ وہ خود میسج دے رہا ہے کہ ہماری ریزرویشن سیٹ اسائیڈ، ہم انہی عدالتوں سے انصاف لیں گے، تو ہم ان کا دروازہ کھٹاتے رہیں گے۔ امید ہے ہوش کے ناخن لے گی پاکستان کی عدلیہ بھی۔ ٹھیک ہے، وہ اوبویسلی آپ کے گریونسز ہیں، آپ کے کنسرنز ہیں، وہ آج وفد نے رکھے بھی چیف جسٹس کے سامنے، چاہے وہ ججز والا معاملہ بھی ہو، لیکن اگر میں آپ سے اوورآل جو اسٹریٹجی رہی ہے ڈے ون سے ابھی تک، چاہے وہ ماضی میں تھی جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی یا ابھی الیکشنز کے بعد سے اور پھر اس سے بھی بڑھ کے خان صاحب کی گرفتاری کے بعد سے، کیا وجہ ہے کہ وہ ناکامی سے دو چار رہی ہیں؟ میں مثال دیتی ہوں یہاں پہ، اوبویسلی احتجاجی تحریک یا اسلام آباد کی طرف مارچ ہوا، آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پہ گولیاں چلیں، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے لوگ انوالو تھے، وہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنا ورنہ پتہ چل جاتا، ٹھیک ہے۔ سول نافرمانی کی کال دی، وہ بھی اس طریقے سے نہیں ہوئی۔ جلسہ جو ہے سوابی کا، اس پہ بھی اوبویسلی پارٹی کے اپنے اندر سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہماری توقع کے مطابق نہیں تھا۔ ابھی یو کے میں چیف گئے ہیں، وہاں پہ احتجاج ہوا، 50-60 بندہ ہمیں نظر آیا پاکستان تحریک انصاف کا۔ کیا وجہ ہے کہ ناکامی کا شکار رہی ہے یہ تحریک، اور کیا ڈیفرنس ہوگا کہ آپ کو لگتا ہے کامیابی کی طرف جا سکے گا یہ معاملہ آفٹر عید؟ جو احتجاجی تحریک کا معاملہ ہے، دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پر ہم سے کچھ غلطیاں ہوئیں اور انہیں ایڈمٹ بھی کرنا چاہیے۔ مثلا 8 فروری کے انتخابات کے بعد جب ہم 180 کے قریب سیٹیں جیت چکے تھے اور 9 فروری کو ہمارا مینڈیٹ چرایا جا رہا تھا، تو ہمیں اسی وقت ایک کال دے کے، جبکہ تمام ووٹرز، تمام سپورٹرز انتہائی چارج تھے، آر اوز کے آفیسز کے آگے لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی، ہمیں وہیں پر بیٹھ جانا چاہیے تھا۔ اگر ہم اپنے زور کے اوپر 80 قومی اسمبلی کی سیٹیں نکالنے میں کامیاب ہو گئے تھے اور ہم واضح اکثریت بھی حاصل ہو گئی تھی، تو باقی 100 سے جو 90 پلس سیٹس ہیں جن پہ ہمارے ساتھ ریگنگ کی گئی، وہ بھی نکالنا مسئلہ نہ ہوتا۔ لیکن وہ اس وقت کو حکمت عملی، میرا چونکہ میں خود اپنے حلقے میں مجھے نہیں پتا کہ کس جگہ سے یہ کہا گیا، چونکہ میری انفارمیشن کے مطابق خان صاحب سے تو اس وقت رابطہ ہی نہیں تھا، کسی کو اندر جانے کی نہیں تھی، تو ایک وہ مسٹیک ہوئی۔ دوسری چیز یہ ہے، میں نہیں کہتا، یہ پورا پاکستان کہتا ہے۔ مثلا اگر یہ کہتے ہیں، جیسا آپ نے کہا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے گولی چلائی، اگر گولی چلائی تو بنا دیں جوڈیشل کمیشن۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ تو جوڈیشل کمیشن بنتا سب پتہ چل جاتا۔ ٹھیک ہے، آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آپ سٹینڈنگ کمیٹی ہیومن رائٹس کے اندر 26 تاریخ کا معاملہ اٹھایا گیا، آئی جی اسلام آباد نوٹس ہوئے، تمام ہاسپٹلز کا ریکارڈ منگوایا گیا، آپ نے اس ایجنڈے کو سٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ سے ہی وداؤٹ مائی کنسنٹ، وداؤٹ ٹو مائی نوٹس، جو کہ میرا پریویلیج تھا بینگ دا چیئرمین آف دا سٹینڈنگ کمیٹی ہیومن رائٹس نیشنل اسمبلی، آپ نے اسے نکال دیا چند گھنٹے، میں نے پھر اجلاس اس کو کال آف کیا۔ تو اگر آپ سچے، آپ سمجھتے ہیں کہ گولی یا تو چلی نہیں یا ہم نے چلائی ہے، تو بنائے نا جوڈیشل کمیشن۔ جوڈیشل کمیشن سے بھاگتے کیوں ہیں؟ جب ہر دو فریقین کسی غیر جانبدار کمیشن کی طرف جانا چاہیں تو پھر وہ غیر جانبدار کمیشن ہی بہترین اتھارٹی ہوتا ہے یہ بتلانے کے لیے۔ اب جب ایک فریق واضح طور پر ہر بات سے بھاگتا چلا جا رہا ہے تو ہم سمجھ، ہمارے پاس لاجیکل پوائنٹس ہیں، ہمارے پاس ایویڈنسز ہیں، ہمارے پاس شہداء کی لسٹیں ہیں، ہمارے پاس میڈیکل سرٹیفکیٹس ہیں، ہمارے زخمیوں کی لسٹیں ہیں کہ بھائی جان
یہ گلٹی ہیں. بالکل ٹھیک ہے، لیکن اوبیسلی جیسے میں نے کہا کہ جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے تب سے احتجاج کی اپوزیشن کی اسٹریٹجیز چینج ہوتی رہی ہیں، وچ از فیئر انف. ہر احتجاج کا یا ہر پارٹی کا حق ہوتا ہے کہ تحریک کو کس طریقے سے لے کر چلنا ہے. خان صاحب نے ابھی ریسنٹلی وہ جو آرمی چیف کو خطوط لکھے یا جن کو اوپن لیٹرز کا نام دیا جا رہا ہے وہ بھی معاملہ ہمارے سامنے ہے. پھر خان صاحب نے ایک سٹیج پہ یہ بھی کہا تھا کہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات ہونی چاہیے کیونکہ طاقت ان کے پاس ہے، یہ حکومت جو ہے وہ ڈمیز ہیں، یہ نہیں کر سکتے ہیں کچھ. پھر اسی آرمی چیف کے خلاف غیر ملکی جریدوں میں خط بھی لکھے. مجھے یہ بتائیے حامد رضا صاحب کہ ابھی ریسنٹ جو سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے سوشل میڈیا اکاؤنٹس سے آرمی چیف کے خلاف کیمپین ہو رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کسی طریقے سے بھی یہ معاملہ سلجھا پائے گی؟ یہ تو مزید دوریاں جو ہیں اس سے پیدا ہوں گی. ہم نے تو حکومت کے ساتھ مذاکرات کے اوپر انگیج کیا اپنی ریزرویشنز ہونے کے باوجود. آپ کیا جب ہم مذاکرات کے اندر آئے تو پورے پاکستان کی میڈیا کا سب سے پہلا سوال یہی تھا کہ کیا ان مذاکرات کو طاقتور حلقوں کی حمایت حاصل ہے؟ اب دیکھیں نا پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے پاکستان کی، یہ تو بالکل پاکستان کی سیاسی ہسٹری بھری ہوئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اوبویسلی کردار رہا ہے، ان کی ایک سے رہی ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. That's what I'm saying. اور اسی بنیاد کے اوپر حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے اراکین کو یہ بات کہنی پڑی کہ جی ہمیں طاقتور حلقوں کی آشیرواد حاصل ہے. خان صاحب نے خود ان سے بات کا اظہار بھی کیا ہے نا حامد رضا صاحب، وہ خود بھی کہہ چکے ہیں کہ بات اسٹیبلشمنٹ سے ہی کروں گا. نہیں تو جب اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ آپ حکومت سے بات کر لیں تو ہم نے حکومت کو موقع نہیں دیا. نہیں بٹ اسٹیبلشمنٹ ایک طرف وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا، لیکن پھر اگر اسی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آرٹیکلز لکھے جائیں گے، سربراہ فوج کے سربراہ پہ بغیر ثبوت کے قتل کی سازش کا الزام لگا دیا جائے گا تو پھر کیوں بات کریں گے؟ چلیں پھر مجھے آپ ایک مہربانی کر دیں، آئین پاکستان اور قانون پاکستان میں سے وہ چیز نکلوا دیں جس کے اندر کوئی بھی شخص اپنے حوالے سے کوئی چیز جو ہے وہ سیکیورٹی کے اداروں کو نہیں بتا سکتا. محترمہ بے نظیر بھٹو کی جب شہادت ہوئی تو شہادت سے پہلے انہوں نے چودھری پرویز الہی صاحب اور بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب کے خلاف ایک خط لکھا تھا. یا تو آپ مجھے کریں کہ وہ خط نہیں لکھا تھا. میں تو نکال نہیں سکتی، دیکھیں پارلیمنٹیرینز آپ ہیں، آئین میں کوئی ترمیم کرنی ہے تو آپ لوگوں کا کام ہے، میجورٹی. میں تو اب آپ بتا رہا ہوں نا، میں نکالنے کی بات ہی نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی کی ریزرویشنز ہیں. آپ کو ریزرویشن ہو سکتی ہے کہ حامد رضا مجھے کو نقصان پہنچا سکتا ہے. آئین نے آپ کو اختیار دیا ہوا ہے کہ آپ میرے خلاف متعلقہ تھانے کے اندر ایک درخواست جمع کروا سکتے ہیں جا کے. عمران خان صاحب کو کوئی ریزرویشنز ہیں تو وہ انہوں نے ابھی تک درخواست تو جمع نہیں کرائی. انہوں نے بات کی، انہوں نے بات کہی، آرٹیکلز میں لکھ دیا. ٹھیک ہے، point well taken. Thank you very much for joining us on the show. We'll take a short break here. Stay tuned. Welcome back to Suno Tonight with Sadia Afzal. آج پاکستان کی حکومت مثبت بات کر رہی ہے، مثبت معاشی اشاریے دیکھنے میں آ رہے ہیں. پاکستان کی معیشت بہتری کا رخ پیش کر رہی ہے. شرح سود میں کمی سے کاروبار میں مثبت تبدیلی دیکھی جا رہی ہے. مہنگائی کی شرح کم ہو کر 2 سال کی کم ترین سطح پر پہنچ چکی ہے. برآمدات بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے. بجلی کے نرخوں میں 8 سے 10 روپے فی یونٹ تک کمی کے پلان پر کام کیا جا رہا ہے. ایک ایسے وقت میں جب پاکستان معیشت کے گھن چکر سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، ایسے میں اپوزیشن پھر سے حکومت اور ریاست پاکستان کے خلاف طوفان برپا کرنے کی تیاری میں مصروف ہے. کبھی معیشت کو نشانہ بنایا جاتا ہے، کبھی قومی اداروں کے سربراہان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور کبھی ریاست پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے عالمی معاشی اداروں کو خطوط لکھے جاتے ہیں. اب پھر سننے میں آ رہا ہے کہ تحریک انصاف امریکہ میں لابنگ فرمز کے ذریعے ایک بار پھر متحرک ہو رہی ہے اور بانی تحریک انصاف کو ریلیف دلانے کے لیے بھرپور تیاری کی جا رہی ہے، جس کے تحت نہ صرف احتجاج کیا جائے گا بلکہ ایک نئے سرے سے سوشل میڈیا مہم بھی دیکھنے میں آ رہی ہے. عید کے بعد حکومت مخالف پلان کی تیاری بھی اسی مہم کا حصہ دکھائی دے رہا ہے. اپوزیشن کی احتجاجی مہم پر وزیر دفاع خواجہ آصف نے بات کرتے ہوئے کہا کہ بانی تحریک انصاف چاہتے ہیں کہ فوج ان کی جماعت کا ذیلی ادارہ بن جائے. اقتدار سے محرومی کے بعد پی ٹی آئی اپنے زخم چاٹ رہی ہے اور مذموم مقاصد کے لیے 9 مئی اور 26 نومبر رونما کیے گئے. اپوزیشن کی احتجاجی مہم کی صورت میں حکومت کے معاشی پلانز کیسے متاثر ہوں گے اور حکومت ان سے کیسے ڈیل کرے گی، اسی سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور معاون خصوصی وزیر اعظم رانا احسان افضل. بہت شکریہ رانا صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا.
سب سے پہلے تو فرمائیے گا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی دیگر بڑی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مل کے کوشش ہو رہی ہے کہ گرینڈ الائنس بنایا جائے. بیچ میں 2-3 جماعتیں ادھر ادھر بھی ہو رہی ہیں, انکار کر رہی ہیں اس کا حصہ بننے سے. سو یہ جو تحریک جس کا ذکر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے, گرینڈ اپوزیشن الائنس کی تحریک آفٹر عید, ڈو یو ایون سی دس ہیپننگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں, سب سے پہلے تو ان کو گرینڈ پی ٹی آئی کا الائنس بنانے کی ضرورت ہے, کیونکہ پی ٹی آئی خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اگر آپ دیکھیں علی امین گنڈا پور ورسز جنید اکبر, مروت ورسز سلمان اکرم راجہ, اور پھر فواد چودھری ورسز آپ نے دیکھا کہ شعیب شاہین صاحب, اور علیمہ باجی ورسز بشرا بی بی, اور پی ٹی آئی پنجاب ورسز پی ٹی آئی کے پی کے, یعنی کہ پوری جماعت جو ہے وہ تقسیم کا شکار ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اگر گرینڈ اپوزیشن الائنس بنتا ہے تو جو باقی دیگر جماعتیں ہیں وہ پی ٹی آئی کی جو ایک پولرائزیشن اور نفرت کی اور توڑ پھوڑ کی سیاست ہے وہ تو اس کا حصہ نہیں کبھی بھی بنیں گی. اگر آپ جے یو آئی ایف کی بات کر لیں تو وہ کن پوائنٹس پہ پی ٹی آئی کے ساتھ ایک سٹیج پہ بیٹھے گی, جبکہ وہاں خود دھاندلی کے الزامات کے پی کے اندر ہے, تو ایک بینیفیشری ہے اور ایک وکٹم ہے. تو یہ ساری چیزیں ابھی دیکھنی ہے. پھر اگر اسٹریٹ پاور پی ٹی آئی کی بات کریں تو آپ نے 8 فروری کو دیکھا کہ انہوں نے یوم سیاہ منایا اور پورے پاکستان میں کوئی آدمی جو ہے وہ باہر نہیں نکلا. پھر انہوں نے جو سوابی میں جلسہ کیا وہ بھی ایک بڑا ایک اٹ واز کوئی اسٹیلر پرفارمنس نہیں تھی, بڑا ایک ایوریج تھا. اور اس میں بھی جنید اکبر صاحب کی آڈیو کال آئی کہ ایم پی ایم این ایس جو ہیں وہ بندے نہیں نکال سکے. اب یہ حالت ان کی کے پی کے اندر, تو میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کے لیے کوئی بڑا چیلنج بننے جا رہا. اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے 1 سال میں پی ٹی آئی نے بھرپور کوشش کی کہ وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو کنٹینیو کریں اور ایسا ماحول بنائیں کہ جس کے اندر معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہ ہو پائے, لیکن پھر بھی جو معیشت ہے وہ آگے بڑھی اور اکانومی سٹیبلائز ہو گئی ہے اور آگے مزید بہتری کی طرف جا رہی ہے. تو ہم نہیں سمجھتے کہ یہ گرینڈ پولیٹیکل الائنس اگر بن بھی جاتا ہے تو اس سے جو پی ٹی آئی کی ایک سیاست ہے اس طرز پہ باقی دیگر جماعتیں نہیں چلیں. آپ کو نہیں لگتا کہ وہ ان کے طریقہ کار پر آئیں گی؟ یہ بتائیے, ابھی اکانومی کی بات ہو رہی تھی, جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں ڈیفینیٹلی پازیٹیو ہیں, وہ آپ لوگوں کے فیور میں بھی جاتے ہیں. اس کا کیا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آتا ہے وہ اوبیسلی ٹائم ول ٹیل. بٹ ایک طرف آئی ایم ایف کو بھی خطوط لکھ کر دیکھ لیے, اوبیسلی کوشش ہو رہی ہے حکومت کی پرفارمنس پہ بات کرنے کی, گورننس ایشوز جو ہیں وہ پوری دنیا کو باہر بتانے کی تھرو سوشل میڈیا. آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کے لیے معیشت کو لے کے, ملک کی معیشت کو لے کے کوئی بڑا چیلنج یا کوئی رکاوٹ کھڑی کرنے کی پوزیشن میں ہے اس وقت پی ٹی آئی؟ دیکھیں, میں نہیں سمجھتا. پی ٹی آئی نے آپ دیکھیں آکسفورڈ الیکشن لڑنے کی کوشش کی, مقصد ایک ہی تھا کہ پاکستان پہ پریشر ڈلے. یونائٹڈ نیشن کو اپروچ کیا گیا, مقصد یہ تھا کہ پاکستان پہ پریشر ڈلے کہ کوئی این آر او مل جائے. امریکہ کے اندر ایک کانگریس مین کو, سینیٹر کو انہوں نے اپروچ کیا, ان سے خطوط لکھوائے. مقصد یہی تھا کہ پاکستان میں مداخلت ہو, اور یہ سب کچھ ان کے نعروں سے برعکس تھا. لیکن آئی ایم ایف کو ابھی ڈوسیئر دیا گیا. پھر ایک انٹرنیشنلی یہ کاوش کرتے ہیں کہ ایسا ماحول بنے کہ پاکستان کے مفادات جو ہیں وہ چیلنج ہو, ان کو فرق پڑے, لیکن کوئی فرق نہیں پڑا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی ہر لیول پہ فیل ہوئی, پاکستان میں فیل ہوئی اپنی جو اس طرح کی حرکتوں کی وجہ سے, اور دنیا بھر میں بھی جو یہ چاہ رہے تھے رسپانس, اس کا کوئی اثر نہیں ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں وہ لوگ ایکسپوز ہوئے, ان کی جس طرح کی ایک نیگیٹو پالیٹکس ایکسپوز ہوئی, وہاں جو وہ اثر چاہ رہے تھے کہ پڑے یا اس کا کوئی رزلٹ آئے, کوئی این آر او کی طرف معاملات بڑھے, وہ نہیں ہوئے. تو اچھا, آگے بھی میں نہیں لیکن ابھی سمجھتا ایک کہ بار پی ٹی پھر آئی سے ہمیں سوشل میڈیا پہ کیمپین نظر آ رہی ہے. یہ obviously آن اینڈ آف وی ہیو بین سینگ دس سوشل میڈیا پہ. پہلے خود ڈائریکٹ خان صاحب کے اکاؤنٹ سے ہو جاتا تھا, ابھی ان سے وابستہ, ان سے جڑے ہوئے بہت سارے اکاؤنٹس کر رہے ہیں, اور وہ فوج کے سربراہ کے خلاف ایک دوبارہ سے کیمپین ہے. یہ اس چیز پہ کیوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ چھوٹ ہے؟ کیا واقعی ہمارے پاس وہ ٹولز نہیں ہیں کہ ہم کسی طریقے سے اس چیز کو کنٹرول کر سکیں؟ نہیں, ابھی آپ نے دیکھا کہ چیف جو ہے وہ یونائٹڈ کنگڈم گئے ہوئے تھے, اور بالکل اسی کے وہاں بعد لنڈن میں شروع ہوا 50 لوگ پروپیگنڈا. جو ہیں
50 لوگ پی ٹی آئی کے انہوں نے احتجاج وہاں کیا اور 15 لاکھ کی آبادی ہے، تو میسیولی فیل ہوا ان کا لنڈن میں بھی پروٹیسٹ جو ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کاروائی تو بالکل اگر اینٹی اسٹیٹ پروپیگنڈا ہوگا تو اب پیکا کے قانون بھی آ گئے ہیں، اس کے تحت بھی کاروائی ہوگی، لیکن یہ کوئی فوکسڈ آن پی ٹی آئی نہیں ہوگی، آل اکراس ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو سیاست ہے وہ عوام اس سے خود ہی پیچھے ہٹ جائے گی، کیونکہ عوام کے سامنے کیا چیز؟ عوام کے سامنے ایک ملک کی معیشت ہے جو بہتری کی طرف جا رہی ہے، اور ایک ایسی حکومت ہے جو ہر وہ کاوش کر رہی ہے پرائم منسٹر شہباز شریف کے زیر قیادت جو ان کی زندگی میں کوئی بہتری لے کے. اور دوسری طرف کیا ہے، وہ جماعت ہے جو یہ درس دے رہی ہے کہ صوبوں کے رستے بند ہو جائیں گے، جو یہ درس دے رہی ہے کہ ملک میں آپ ریمیٹنسز نہ بھیجیں، جو ہر موقع پہ اینٹی پاکستان جو ہے وہ ایجنڈے کو پروموٹ کر رہی ہے. تو اس چیز کے اوپر ایک عام پاکستانی کبھی بھی اپنے مفادات کو، اپنے ہی مستقبل کو لات نہیں مارے گا جس طرح پی ٹی آئی مار رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو وہ سپورٹ وہ نہ آپ کو نہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اوورسیز ملے گی، پاکستانی سے وہ سپورٹ نہیں ملے گی، اور اوبویسلی یہ جو ابھی پروٹیسٹ ہوا ہے یہ اس نہیں کا ملی منہ نا. بول ابھی کا آپ نے ثبوت دیکھا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایک سوال ضرور بنتا ہے یہاں پہ کہ اوبویسلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے سے پہلے ان کی ابھی الیکشن کیمپین چل رہی تھی. ہمارے یہاں ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ہمارے ملک میں الیکشن ہو رہا ہے اور پوری پی ٹی آئی از روٹنگ فار پریزیڈنٹ ٹرمپ. وہ رسپانس اس طریقے سے نہیں ملا، وہ ایکسپیکٹیشنز جو لگا کے بیٹھے تھے وہ پوری نہیں ہوئی ہیں. لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس چیز کو بالکل رول آؤٹ کر سکتے ہیں آنے والے دنوں میں بھی، کیونکہ پاکستان جیسا ملک یہاں پہ ڈکٹیٹرز بھی جو ہیں وہ امریکہ کو انکار نہیں کر سکے. تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ایسا کوئی پریشر کل کو آتا ہے تو آپ کی حکومت کیا اس پوزیشن میں ہے، ہو سکتی ہے کہ انکار کیا جائے؟ ملکوں کا ریلیشن شپ آپس میں ہوتا ہے. خان صاحب نے کون سا ایسا گل کھلایا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے، یا کوئی ایسا ان کا تعلق تھا کہ جس کے تحت وہ ان کو ریسکیو کرنے آ جائیں گے؟ اور پھر پاکستان کی عدالتیں آزاد ہیں، ان کو 14 سال کی سزا ہے، کرپشن کے اوپر سزا ہے، کوئی پولیٹیکل کیس نہیں ہے. ایک بڑا اس میں نیشنل کرائم ایجنسی یو کے کی بھی انوالوڈ ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا پریشر آئے گا، اور اگر اس کو زیوم بھی کر لیا جائے کہ کوئی ایسا پریشر آئے گا تو تب دیکھا جائے گا. اس کو ہم کسی بھی ملک کو اپنے انٹرنل میٹرز میں تو مداخلت نہیں کرنے دیں گے. اور اس حکومت کا بھی ایک ریلیشن شپ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی گورنمنٹ کے ساتھ، اور اس چینل کو استعمال کر کے ہم اپنا پرسپیکٹو دیں گے، اور وہ پرسپیکٹو جو حکومت کا پرسپیکٹو ہے وہ حاوی ہوگا. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں پریشر آئے گا تو دیکھا جائے گا. کہیں کسی جگہ پر ایسی کوئی صورت ہے ان فیوچر کہ آپ یہ معاملات دوبارہ سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ٹیبل پہ مذاکرات کے ذریعے حل کر سکیں؟ میں اس لیے بات کر رہی ہوں کیونکہ پچھلے دنوں وزیر اعظم صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ بہت زیادہ کے بی کے اندر سیکیورٹی صورتحال مخدوش ہوتی چلی جا رہی ہے. وہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ کوئی نہ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو رہا ہے جہاں پہ ہمارے فوج کے جوان جو ہیں شہادتیں دے رہے ہیں. سو کہیں تو اس چیز کو روکنا ہے. ایک صوبے کا معاملہ نہیں ہے، ملک کا معاملہ ہے. یہ اوبویسلی سپریڈ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ کیسے یہ چیز کرتی رہی ہے. سو کہیں پر بیٹھ کے ان سے بات ہو سکتی ہے کہ بھائی اب اپنا کنٹرول اپنے صوبے کو دیکھیں، وہاں کی گورننس دیکھیں، یہ چیزیں چھوڑ دیں. اگر کچھ گیون بھی کرنا پڑتا ہے تو ہو سکتا ہے کچھ حکومت کی طرف سے. دیکھیں، حکومت کی طرف سے کبھی دروازہ بند نہیں. حکومت نے کبھی مذاکرات سے، بات چیت سے ماحول کو ٹھنڈا کرنے سے واک آؤٹ نہیں. ابھی بھی پرائم منسٹر شہباز شریف نے اس چیز کے باوجود کہ جو ان کی اپنی دی گئی ڈیڈ لائن تھی اس سے وہ مکر گئے، اس سے پہلے وہ واک آؤٹ کر گئے مذاکرات سے. اس کے باوجود کہ ہم نے انتظار کیا 31 جنوری تک کہ وہ ٹیبل پہ واپس آ جائیں، اور وہ نہیں آئے. پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم ہاؤس میں کمیٹی بناتے ہیں جہاں بات چیت ہوگی. جب یہ سب آفرز موجود ہوں تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو گرینڈ الائنس بنے گا، پولیٹیکل گرینڈ الائنس، اس سے جو ہے وہ بات چیت آگے بڑھے گی. پی ٹی آئی ایک انڈیویجول کیپیسٹی میں نہ وہ بات چیت کرنا چاہتی ہے، ان کی اپنی نیریٹو کی مجبوری ہوگی. لیکن جب وہ ایک گرینڈ الائنس میں آ جائے گی تو ان کی بھی جو ایک نیگیٹو پالیٹکس ہے اس کو بھی سینس وہاں بھی سینس پر پریویل کرے گی. تو میں اس گرینڈ پولیٹیکل الائنس کو پازیٹیو دیکھتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ وہ راستہ بنے گی کہ جہاں حکومت اور جو اپوزیشن ہے وہ بڑے ایجنڈے پہ، جو کہ پاکستان کا ایجنڈا، اس پہ بات چیت کرے گی. اور پی ٹی آئی اپنا جو ان کو ناک سے آگے نظر نہیں آتا، اپنے این آر او اور خان صاحب کی رہائی،
وہ ان کو اس ایجنڈے سے آگے بات کرنی پڑے گی, پاکستان کے لیے بات کرنی پڑے گی, تو کوئی نہ کوئی راستہ نکل. وہ بھی اب دیکھتے ہیں کہ وہ گرینڈ اپوزیشن الائنس بھی بن پاتا ہے یا نہیں, کیونکہ ابھی بھی ہمیں کچھ بڑی جماعتیں اپوزیشن کی سرکتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس اپوزیشن الائنس کے نام سے. بہت شکریہ رانا احسان افضل صاحب فار جوائننگ دی شو. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر, اسٹے ٹیونڈ. امریکہ کے یورپی اتحادی جانتے تھے کہ دوسری ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ ان کے تعلقات بہت چیلنجنگ ہو گئے, لیکن کسی کے وہم و گمان میں یہ نہیں تھا کہ اتحادیوں کے مابین تعلقات بہت جلد کشیدہ ہو جائیں گے. گزشتہ 2 ہفتے میں صورتحال ایک بحران کی شکل اختیار کر چکی ہے. اگر اتحادیوں کے مابین تلخی کی بات کا آغاز یوکرین جنگ سے کیا جائے تو 1945 کے بعد پہلی مرتبہ یورپی سرزمین پر ایک بڑی جنگ کا آغاز ہوا تھا, جس کے ساتھ یورپی ممالک میں ایک احساس جاگا کہ ان کی سیکیورٹی پہلے کی نسبت بہت کمزور ہو چکی ہے اور اسے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اسی احساس کے زیر اثر رہتے ہوئے یورپی ممالک نے امریکہ کے ساتھ مل کر نہ صرف یوکرین کو اسلحہ فراہم کیا بلکہ فنڈز کی فراہمی بھی جاری رکھی. لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سوچ اور پالیسیز ماضی کی حکمت عملی سے یکسر مختلف ہیں. ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ یورپ کیا سوچتا ہے اور جنگ کو کیسے حل کیا جانا چاہیے. 1 ہفتے قبل امریکی صدر ٹرمپ نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے فون پر یوکرین جنگ کو ختم کرنے کے بارے میں تفصیلی بات کی. یہ ایک ایسی پیش رفت تھی جس نے یورپ کو مکمل طور پر حیران کر دیا. ٹرمپ اور پوٹن ٹیلی فونک رابطے کی بازگشت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت نے یورپی اتحادیوں سے مشاورت کے بغیر اعلان کر دیا کہ یوکرین کو روس کے زیر کنٹرول یوکرینی علاقوں کی واپسی کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. امریکی وزیر دفاع کے بیان کے بعد ایک کانفرنس کے دوران صدر ٹرمپ کے مشیر کیتھ کیلاگ سے جب سوال کیا گیا کہ کیا یورپ امن مذاکرات میں کردار ادا کرے گا تو ان کا کہنا تھا کہ ایسا نہیں ہونے والا. امریکی عہدیداروں کے بیانات یورپ, یورپی یونین اور نیٹو کے رکن ممالک کے لیے کسی تھپڑ سے کم نہیں تھے. یورپی ممالک نے یوکرین جنگ میں امریکہ کے ساتھ مل کر اپنے اتحادی کا ساتھ دیا تھا, لیکن جنگ بندی کے عمل میں یورپ کو دور رکھنا کسی تذلیل سے کم نہیں تھا. امریکی سرد مہری کو نائب صدر جے ڈی وینس نے مزید بڑھاؤ اس وقت دیا جب میونخ سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب کے دوران یورپ کی حیران کن طور پر سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ یورپ کو نہ چین سے خطرہ ہے اور نہ ہی روس سے. یورپ کی سیکیورٹی کو سب سے بڑا خطرہ اندر سے ہے. نائب صدر کا کہنا تھا کہ یورپ کے سیاسی کلچر میں مس انفارمیشن اور نسل پرستی کے نام پر اختلاف رائے کو دبایا جا رہا ہے. ایسی صورتحال میں یورپ کی توقعات ہیں کہ امریکہ جمہوریت کے نام پر ان کا دفاع کرے. سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب کے دوران امریکی نائب صدر نے ٹرمپ کے موقف کو دہراتے ہوئے کہا کہ یورپ کو امریکہ پر انحصار ختم کرتے ہوئے اپنے دفاع کو مضبوط کرنا ہوگا. میونخ سیکیورٹی کانفرنس کو بنیادی طور پر 2 اہم موضوعات کے لیے طلب کیا گیا تھا. ایجنڈے میں سب سے پہلے موضوع بحث تھا کہ روس کو شکست دیے بغیر یوکرین جنگ کیسے ختم کی جائے اور کس طرح یورپ کو دفاع پر اپنے اخراجات بڑھانے کی ضرورت ہے. لیکن امریکی نائب صدر نے پوڈیم پر نہ جنگ کے خاتمے کے بارے میں بات کی اور نہ ہی یورپ کا دفاع بہتر کرنے پر کوئی بات ہوئی. امریکی نائب صدر کے خطاب سے یورپ بھر میں ایک بھوچال آ گیا, جبکہ امریکی نائب صدر کی تقریر نے یورپی ممالک کو یوکرین جنگ کے مستقبل پر بات کرنے کے لیے ایمرجنسی میٹنگ کال کرنے پر مجبور کر دیا. لیکن ایمرجنسی میٹنگ میں یورپ مجبور دکھائی دیا. یورپی ممالک کے سربراہان کا کہنا تھا کہ یوکرین جنگ کا حل یوکرین اور یورپ کی رضامندی کے بغیر نہیں ہونا چاہیے. امریکی نائب صدر کے خطاب پر رد عمل دیتے ہوئے یورپی یونین کے خارجہ امور کے پالیسی چیف کاجا کیلاس نے کہا کہ امریکہ یورپ کے ساتھ ایک نئی لڑائی شروع کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور یورپ میں امریکہ کے بہت سے قریبی اتحادی بھی موجود ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے جب جے ڈی وینس کے خطاب کے بارے میں رپورٹرز نے رد عمل جاننے کی کوشش کی تو ان کا کہنا تھا کہ یورپ میں اظہار رائے کی آزادی سکڑتی دکھائی دے رہی ہے. اپنے نائب صدر کی تقریر کو سراہتے ہوئے کہا کہ وہ ایک شاندار خطاب تھا. امریکی انتظامیہ کی طرف سے جیسا کہا گیا
वैसा ही हुआ। यूक्रेन जंग के खात्मे और अमेरिका रूस ताल्लुकात की बहाली के लिए दोनों आलमी ताकतों ने रवां हफ्ते मंगल के रोज वज़राए खारजा लेवल के मुज़ाकरात का आगाज किया, जिसकी पहली मीटिंग सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में हो चुकी है। ना यूक्रेन को मदऊ किया गया और ना यूरोपीय यूनियन को यूक्रेन जंगबंदी के हवाले से एतमाद में लिया गया। अमेरिका और रूस के माबैन मुज़ाकरात को कामयाब करार दिया जा रहा है, जिसके बाद मुज़ाकरात को मज़ीद बढ़ाने पर दोनों फरीक़ैन रज़ामंद हैं। मुलाकात के बाद दोनों ममालिक के माबैन सफारती ताल्लुकात को बेहतर करने पर रज़ामंदी का इजहार किया गया। अमेरिका और रूस के माबैन मुज़ाकरात इस बात का इंदिया हैं कि यूक्रेन जंग अपने इख्तिताम के करीब पहुंच चुकी है। अलबत्ता अमेरिका के मुस्तकबिल की पॉलिसीज़ में यूरोप कहीं मौजूद नहीं है और ना मगरबी इत्तेहादियों में ताल्लुकात पहले की तरह बरकरार रह सकेंगे। That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.